अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं, आपने अखबार पढ़े होंगे, आज टेलीविजन भी देखा होगा कि ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है कल से, उसमें वेंसडे को, बुध को, जो बिल्स हैं, जो 4 सीनियर अफसरान हैं, आर्मी चीफ हैं, नेवी चीफ हैं, एयर चीफ हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से जो बिल है, जिसके पीछे अब तक तो ये नजर आ रहा है कि एक इत्तेफाक राय है तमाम बड़ी जमातों में, वो पेश होने जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि इस हफ्ते में ही वो पास होके कानून बन जाएगा। अब सवाल यह है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये एक्सटेंशन है कि आर्मी चीफ की या दीगर चीफ की एक्सटेंशन है, ये इतनी बड़ी खबर बन गई है, आप लोग कुछ और बात करते नहीं, मुल्क में क्या दीगर मामला खत्म हो गए हैं, हमारे सियासतदानों को क्या हो गया, वगैरह वगैरह। ये बातें आप भी बड़े दिन से सुन रहे होंगे, लेकिन वो बहुत हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है पाकिस्तान में और जो एक फौज का एक मरकजी किरदार है, उसमें ये एक बड़ी खबर बनती है। और न सिर्फ की खबर बनती है बल्कि पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की रियासत में इसका बहुत गहरा और बड़ा इंपैक्ट भी है। तो हम इसको उस हवाले से हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही इसको हम अंडर प्ले कर सकते हैं। सवाल आज मैं रखूंगा अपने 2 मेहमानों के सामने, और ये सवाल मैंने बड़े सोच के रखा है क्योंकि मेरे पास बहुत ही 2 स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। उनका मैं अभी तारुफ कराता हूं, लेकिन सवाल यह है कि एक्सटेंशन तो होने जा रही है, बज़ाहिर नहीं लग रहा कि ये जो कि बिल है इसमें कोई मसला होगा, कोई नोक पलक शायद तब्दील हो जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर एक्सटेंशन होने जा रही है और तमाम तर जमातें बशमूल गवर्नमेंट के अपना एक वजह दे रही हैं कि क्यों हम उस एक्सटेंशन को देने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये वही वजह है जो असल वजह है? कहीं दोगलापन तो नहीं है? कहीं जो असल वजह है वो कहते हुए हमारी सियासतदान, हमारी जमातें घबरा तो नहीं रही? आज मैं कोशिश करूंगा कि 2 मेहमानों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इस अहम नुक्ते को आपके सामने रखूं। मेहमानों का तारुफ कराता हूं। जनाब शफकत महमूद साहब वफाकी वजीर इत्तलात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। शायद ये कहना गलत ना हो कि वजीर तालीम है, माफ कीजिएगा, वजीर तालीम है। और शायद ये कहना गलत ना हो कि अपनी जमात के थिंक टैंक भी हैं, बड़ी सोचने वाले शख्सियत हैं। शफकत साहब बहुत शुक्रिया आपका। और खुर्रम दस्तगीर खान साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, साहब एक वजीर रह चुके हैं और उनका अपनी जमात में उतना ही रुतबा है, उतना ही वजन है जितना शफकत महमूद साहब का अपनी जमात में। तो क्योंकि मेरे पास आज ही 2 मेहमान मौजूद हैं, तो उनसे आज एक बहुत ही नाजुक मामले पर मैं बात करना चाहूंगा। शफकत साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुर्रम दस्तगीर साहब से पहले शुरू करना चाहूंगा। खुर्रम साहब, यह मामला ऑपोजिशन के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि PMLN ने अपना जो बयानिया है, अपना जो उनकी सियासत है, उसमें एक बड़ी तब्दीली लेके आ रहे हैं। इस एक्सटेंशन का जो मामला है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इससे पहले जो एक्सटेंशन के मामला सामने आते रहे हैं उनमें PMLN बड़े वाज़ेह तौर पर उसकी मुखालफत करती रही और कहती रही कि हमें ये एक्सटेंशन जो है नहीं होनी चाहिए। अब ये मामला पलट रहा है। असल वजह वो है जो आप पब्लिकली कह रहे हैं, या असल वजह यह है कि हर सियासी जमात फौज को सामने रखकर अपना फायदा उठाना चाहती है? वजह क्या हम डरते हैं ये कहते हुए? खुर्रम साहब, सबसे पहले तो आप इस पर गौर करें कि ये कहना कि हम सबको मालूम है कि एक्सटेंशन होने जा रही है, ये 5वां महीना शुरू हो गया है जब हमें मालूम है कि एक्सटेंशन होने जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं हुई। इसका मतलब है कि इस हुकूमत की नालायकी की वजह से वो सफा जिस पे कहते थे हम और अस्करी इदारे एक ही पेज पर हैं, वो सफा फट कर पहले अदलिया के पास गया और अदलिया ने दुरुस्त तौर पर उसको पार्लियामान की तरफ एक परवाना बनाकर भेज दिया कि आप ये मामला देखें और इसको हल करें। तो इस सारे इशू की डिस्कशन में इस हुकूमत की नालायकी का बहुत बड़ा रोल है, जिसका वाज़े जो रिजल्ट है वो सब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी इस इशू पे। तो एक पैराग्राफ लिखा गया कि हुकूमत की तरफ से जितनी भी कागजी कार्रवाई हुई थी, समरीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, उनको फाजल अदालत ने नल एंड वॉइड करार दे दिया कि वो बिल्कुल उनकी कोई हैसियत नहीं थी कानूनी। तो मामला तो यहां पहुंच गया। अब जो जिसका जिक्र आपने किया, फौज का एक किरदार है पाकिस्तान में। 38 साल तो बराह रास्त 72 में से उनकी हुकूमत रही है इस मुल्क में, जहां उन्होंने तमाम मामलात को चलाया है। तो लिहाजा तमाम सियासी जमातें जो हैं वो
آج کے نہیں 1953 سے فوج سے جو ہے وہ if I use exactly they are wary of the establishment کہ بھئی وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس تمام ڈسکشن میں جو آئی تھنک آپ کے ناظرین کے لیے ان کو واضح ہونا چاہیے, سوال ایکسٹینشن کا ایگزیکٹلی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں, وہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اختیار کہ کون ایکسٹینشن دے گا اور کتنی دے گا, وہ وزیر اعظم کا جو اختیار تھا آئین میں, وہ باقاعدہ طور پر ایک سٹرکچر بن کر پہلی دفعہ اس معاملے پر لیجسلیشن ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ میں ایک پورا نیا باب ایڈ کیا جا رہا ہے, نیو چیپٹر از بینگ ایڈڈ ٹو ڈیل ود دس ایشو جو عدالت کا حکم تھا. تو یہ تو ایک اس معاملے کے لحاظ سے بہت مثبت پیش رفت ہے کہ وہ ایسے تاریک کونے پاکستان کی ریاست کے جہاں ابھی تک پارلیمان کی روشنی یا عوامی نمائندوں کی جو سوچ بچار تھی وہاں تک نہیں پہنچی تھی, وہ پہنچی ہے. اور اس پہ انشاءاللہ جو اب اگلے ہفتے میں مزید گفتگو ہونے جا رہی ہے. تو پی ایم ایل این کا جو معاملہ ہے وہ اس معاملے میں نواز شریف نے ایک حیران کن طور پر ایک سٹیٹسمین کی طرح ڈیل کرتے ہوئے اپنی ذاتی انا اور جو ان کو تکالیف پہنچی ہیں پچھلے 3 سالوں میں ان سے اوپر اٹھ کر یہ فیصلہ کیا, کیونکہ ہمیں یہ عوام کو بھی یاد کرانا ہے, خود کو بھی یاد کرانا ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ وزیر اعظم نہیں رہنا, جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہمیشہ چیف آف سٹاف نہیں رہنا. یہ قانون سازی ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کو یہ اختیار دینے کی کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف یا جوائنٹ چیف ان کی تو یہ جو لیجسلیشن ہے یہ اختیارات ہے. صرف جنرل باجوہ کا آج کا معاملہ نہیں ہے, حکومت کا یہ خیال تھا پچھلے ہفتے کہ یہ ڈنگ ٹپاؤ کر کے کسی طرح جلدی سے پاس کرا لیں تاکہ ان کے اوپر جو تناؤ ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن بہرحال جو ہے یہ بات اپوزیشن کی رضا سے ہم آگے بڑھیں. اسی نقطے پہ میں ذرا جو آپ نے کیونکہ ایک پوائنٹ نقطہ اٹھایا ہے, میں شفقت صاحب کو یہاں انوالو کر لوں, پھر میں واپس آتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی جو بات کر رہے تھے اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. شفقت صاحب جو یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں, دیکھیں نون لیگ کا آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ نون لیگ اور اپوزیشن کے لیے یہ مسئلہ کریٹ ہوا ہے, اور وہ جو پہلے کہتے آ رہے تھے اب ان کو بڑی مشکل سے یہ ایک نیا بیانیہ بنانا پڑ رہا ہے, یہ مجبوری ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جو میں اٹھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ایکسٹینشن کا فیصلہ وزیر اعظم نے پہلے کیا, اس کے بعد وہ عدالت میں جو کچھ ہوا وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ ایکسٹینشن کا فیصلہ سیلف پریزرویشن کے لیے ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. یہ کہنا کہ جی جنگی حالات ہیں, وہ ساری باتیں درست ہیں, لیکن یہ جو سیلف پریزرویشن کا اینگل ہے یہ ہم کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ سیاسی جماعتیں کیوں نہیں کہہ سکتی ہیں کہ ریالٹی یہ ہے کہ سیلف پریزرویشن کے لیے, اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ہمیں اس طرح کے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں شفقت صاحب؟ آپ کی رائے ہے, ہماری رائے یہ نہیں ہے. ہماری رائے تو یہ ہے کہ جو ملک کے معروضی حالات ہیں اور تھے اس میں وزیر اعظم نے اپنے اختیارات کا فائدہ لیتے ہوئے, جو کہ ایک آئین میں ہے, ایک اپوائنٹمنٹ کی جو کہ ان کی دانست میں ضروری تھی, اس لیے کہ جو اس وقت حالات ہیں ان کا سارا تجزیہ کیا گیا. اور کون فیصلہ کرے گا کہ حالات ایسے ہیں کہ جہاں پہ سٹنگ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے, اس کا فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے. اور کون بیسٹ پرسن ہے حالات کے مطابق, وہ بھی آئین کے مطابق وزیر اعظم نے کرنا ہے. تو وزیر اعظم نے اپنے اختیارات جو ہیں ان کے آئین کے تحت اس میں اپنی ڈٹرمنیشن کی, اور ڈٹرمنیشن کرنے کے بعد یہ اندیہ دیا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, اس کے لیے باقاعدہ لیجسلیشن ہونی چاہیے. ہمیں خوشی ہے کہ نون لیگ نے انکنڈیشنل سپورٹ کی اس کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور یہ بات درست ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہی ہیں کہ ان کی صحیح طریقے سے ایک ریگولیشن سی جو ہے وہ کلیئرٹی ہو جائے, تو وہ کلیئرٹی اس بل کے تحت آ جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ساری بڑی پارٹیاں جو ہیں ملک میں وہ ساری ایک ہی پیج پہ ہیں, تو یہ خوشائند بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ بل پاس ہو جائے گا.
اگر یہ خوشائن بات ہے خرم صاحب تو ذرا تھوڑا سا مجھے کلیریفائی کر دیں. سو کیا میں یہ سمجھوں کہ جو پہلے سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے جو ایک ٹریڈیشن چلتی آ رہی تھی جس میں وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ اپنی ثوابدید استعمال کرتے ہوئے اور ایکسٹینشن دے دیا کرتے تھے, اس ثوابدید کا استعمال میاں نواز شریف نے نہیں کیا, جو بھی ان کی وجہ تھی. جب جنرل راحیل شریف کا وقت آیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی. اب منطق کیا چینج ہوئی ہے؟ کیا منطق چینج ہوئی ہے یا سپریم کورٹ کی انٹرونشن کے بعد اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ کام بہتر ہو گیا ہے؟ یہ جو تضاد ہے ذرا کائنڈلی مجھے سمجھائیں. ایک تو اس میں نواز شریف کی جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا, جس کی بنیاد دراصل 2013 میں پرویز مشرف کے اوپر ہائی ٹریزن کا کیس فائل کر کے ہماری گورنمنٹ نے رکھی تھی, اس کا بھی فیصلہ اسی وقت آیا اور سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے میں انٹروین کر کے سول ملٹری ریلیشنز میں ایک نیا حساب کھولا ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ریپیٹ کہ میں دہراؤں گا کہ پارلیمان کا ایسے معاملات میں کردار آیا ہے جو اس سے پہلے صرف ڈیفنس منسٹری اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان رہا کرتے تھے اور وہ بند ڈبے فائلوں کے جاتے تھے اور بند ڈبے آ جاتے تھے. آج وہ کھل گئے ہیں, تو لہٰذا اس ٹائم پہ ہمیں لیجسلیشن اگر شاید کوئی تناؤ جس طرح کا ہم نے سہا ہے سول ملٹری کا, اس میں کوئی اب چھپانے کی بات نہیں ہے, ڈان لیکس ریکارڈ کا حصہ ہیں, ریجیکٹڈ کے ٹویٹس ریکارڈ کا حصہ ہیں, وہ اگر تو اس تناؤ کا انتقام لینا ہوتا تو ہم کہتے تھے ہم ایکسٹینشن الاؤ نہیں کر رہے. لیکن میں پھر دہرا دوں, جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ایشو نہیں ہے, ایشو آنے والے تمام چیف آف آرمی اسٹافس اور آنے والے تمام وزرائے اعظم کے اختیارات کا معاملہ ہے. آج ایک نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم ہمارے سامنے ہے, لیکن مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے کہ انشاءاللہ عوام کی بھرپور تائید سے, عوام کی طرف سے منتخب کردہ وزیر اعظم آئے گا. اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اگر چاہیں تو پرائم منسٹر کو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیں, اگر چاہیں تو نہ دیں. اور جس طرح جو ہے اس سے پہلے کنونشن تھی جس کا استعمال میاں نواز شریف نے اپنے تینوں ادوار میں کیا اور کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی. لیکن یہ کہہ دینا کہ وزیر اعظم سے یہ اختیار ہی چھین لیا جائے کہ اس کا جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, یہاں یہ ایشو ریز ہو گیا کہ یہ ذاتیات سے تھوڑا سا اٹھنا پڑے گا, کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کی وجہ سے اب پارلیمان میں آ گیا, قانون سازی میں پہنچ گئے. اب صرف یہ ایک ذات کا معاملہ نہیں رہا کہ جی اس کو نکالو اور اس کو رکھو. لیکن اس سے شفقت صاحب اگر یہ جو خرم صاحب کا ان کی جماعت کا جو منطق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہ اب ایک چیز انسٹیٹیوشنلائز ہو رہی ہے, لیکن جو بنیادی وزیر اعظم صاحب کا جو ایک ثوابدید تھی, جو میاں نواز شریف صاحب کے پاس بھی تھی, جو اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس بھی تھی, جو عمران خان صاحب کے پاس بھی ہے, وہ ثوابدید تو موجود رہتی ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اب اس ایکسٹینشن کو فارملائز کیا جا رہا ہے 2 ٹرمز کا, وچ مینس کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں اگلے پرائم منسٹر, اس سے اگلے پرائم منسٹر, وہ 3 سال کی ایکسٹینشن دے پائیں گے. اور یہ ایکسٹینشن ایک نارم بن سکتا ہے, یعنی ہر آرمی چیف یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ مجھے ایکسٹینشن ملے گی, اور جس کو نہیں ملے گی وہ اس کا کہا جائے گا یہ تو ون ٹرم آرمی چیف تھا, جیسے امریکہ میں کہا جاتا ہے 1 ٹرم پریزیڈنٹ ہے. تو یہ تو ایک طریقے سے آپ ایک 6 سال کا ٹرم کو انکریج نہیں کر رہے ایک آرمی چیف کے لیے. دیکھیں, ہمارے خیال کے مطابق تو جو پرائم منسٹر نے اپنے اختیارات استعمال کیے وہ بالکل قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ جائز تھے, اور اس کے اوپر پہلے بھی ہوئے ہیں, یوسف رضا گیلانی نے بھی کیے, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے اس کو جب وہاں چیلنج ہوا یا اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے کچھ ہدایات جاری کی, ہمیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں جو کہ ہم جس سے اگری نہیں کرتے, اور اسی لیے ہم نے ریویو پٹیشن فائل کیا. لیکن مین وائل اور سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جا کے تو اس معاملے پہ لیجسلیشن کی جائے, تو اس لیے ہم نے ایک لیجسلیشن تیار کی اور اس کو انکنڈیشنلی نون لیگ نے کہا کہ ہم بالکل 100% سپورٹ کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا. بلکہ جب جوائنٹ دونوں ڈیفنس کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی اگلے دن تو انہوں نے بالکل کہا کہ ہم بالکل ساتھ ہیں. تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ ایک قومی ایک امپورٹنس کی لیجسلیشن میں یہ بالکل سپورٹ کر رہے ہیں.
اور اچھی بات ہے. لیکن 6 سال کا ٹرم فارملائز نہیں ہو جائے گا ایک طریقے سے شوکت صاحب؟ 6 سال میرا خیال ہے کہ ایک ازمپشن ہوگی, ایک ازیوم کریں گے کہ ہر شخص ازیوم کرے گا. نہیں, میں اس کنسٹرکشن سے اگری نہیں کرتا. پہلے بھی وزیر اعظم جو تھے ان کے پاس پاورز تھیں ایکسٹینشن دینے کی, اور پہلے کبھی اس معاملے کو کبھی عدالت میں آیا نہیں تھا, لیکن پہلے دیتے رہے. اپنا یوسف رضا گیلانی نے ایز ریسنٹلی ایز تقریباً 8-9 سال پہلے انہوں نے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی. تو اس لیے پہلے تو کبھی اس کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا. تو ایکسٹینشن دینے کا اختیار تو وزیر اعظم کے پاس ہمیشہ تھا. کبھی کسی وزیر اعظم نے اختیار استعمال کیا, کسی نے نہیں کیا. تو اب ذرا فارملائز ہو جائے گا, اور آپ کو جو کنسنسس نظر آ رہا ہے اس ایشو کے اوپر, وہ اس چیز کی غمازی ہے کہ جو لیجسلیشن ہے وہ بالکل درست لیجسلیشن ہے, اور وہ اب ڈیفنس کمیٹی میں آئے گا منڈے کو, اور اس کے بعد پاس ہو جائے. اوکے, بریک کا وقت ہوا جی, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میں اس بنیاد پہ ایک بار پھر اپنے مہمانوں کے سامنے اٹھاؤں گا کہ ایکسٹینشن دینا تو پرائم منسٹر کا حق ہے اور ہونا بھی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کن بنیادوں پہ؟ کیا ہم اس طرح کا بل پاس کر کے کہیں پولیٹیسائزیشن کو بڑھا تو نہیں رہے اپنے اداروں میں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بات میں بریک سے پہلے کر رہا تھا کہ ایکسٹینشن کا جو بل ہے وہ تو اب پاس ہونے جا رہا ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تمام جو جماعتیں ہیں وہ ایکسٹینشن کو جو آرمی چیفز کی یا جو دیگر چیفز کی ایکسٹینشنز ہیں ان کو سپورٹ تو کر رہی ہیں, لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ خرم صاحب, یہ جو وجہ ہے, میں جو شروع میں کہا تھا کہ سیلف پریزرویشن, یعنی کہ ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کرٹیکل رول ہے پاکستان میں, کرٹیکل سے زیادہ ایک میجر رول ہے, تو ان کے کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے ان کی خوشنودی جو ہے اس میں کمی ہو. اصل وجہ یہ ہے, لیکن سامنے ہم یہ رکھتے ہیں کہ ملکی حالات ایسے ہیں اور سرحدوں پہ کشیدگی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ تمام تر باتیں کرتے ہیں, لیکن اصل بات پیچھے یہ ہوتی ہے. اس کو پبلکلی ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم کہہ سکتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں. تبھی تو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف اور مریم نواز اور شہباز شریف, حمزہ شہباز, یوسف عباس, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, سعد رفیق, سلمان رفیق, ایک لمبی لسٹ ہے جو ہے ہمارے جو قائدین جو جیل میں رہے ہیں. کیوں رہے ہیں جیل میں؟ ایک تو اس حکومت کا جو انتقام اور بغض ہے اس کی وجہ سے رہے ہیں, لیکن ایک وجہ یہی ہے کہ جو ایشوز میاں نواز شریف کے ٹینیئر میں اٹھے جب ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے تھے, اور اس میں مختلف ایشوز کے اوپر جب کلیش ہوا, بگننگ ود جو مشرف کے خلاف ہم نے ہائی ٹریزن کا کیس فائل کیا, تو وہ ٹینشن تو ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آرمی کے کسی معاملے کو لیں اور کہیں جی اس میں جو ہے وہ جو آرمی کی انٹرونشن ہے, جس کے لیے اردو کا صحیح لفظ مجھے نہیں آتا, لیکن جو پری پونڈرنس ہے پاکستان کی ریاست کے اوپر ان کا جو تقریباً نیئر کنٹرول ہے, وہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور یہ کہنا کہ جی وہ نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. یہاں ایشو یہ ہے کہ یہ جو بل آیا ہے, یہ اس میں اگر آپ چونکہ غور سے پڑھنا پڑے گا نا جی سب کو, اور پڑھنا چاہیے, آپ جیسے پروگراموں کے ذریعے عوام تک پہنچنا چاہیے. اس میں یہ بھی کوڈیفائی ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کسی ایک جنرل کو چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کریں گے. پہلا کلوز یہ ہے جو آئین ہے پاکستان میں بھی لکھا ہے, لیکن اس کو دوبارہ اس میں ریپیٹ کیا گیا ہے. تو یہ جو اپوائنٹمنٹ کی بات ہے جو صرف آئین میں تھی, اب باقاعدہ آرمی ایکٹ کا حصہ بننے جا رہی ہے. اور بھی اس میں جو ایشوز ہیں, جب وہ اپوائنٹمنٹ کا ایشو آ گیا تو پھر ہماری نظر میں اس بل میں ریموول کا بھی جو کلیئرٹی آنی چاہیے تھی کہ پرائم منسٹر کین ریموو دی چیف آف آرمی اسٹاف ایٹ ہز ڈسکریشن. جو چیفز ہیں یہ بات بھی جب لکھا جا رہا ہے تو پھر لکھنا چاہیے. دوسرا جو 64 سال کا اس میں ذکر ہے کہ 64 سال میں ریٹائر ہوں گے, وہ ایک آربیٹریری, ابھی تک حکومت نے ہمیں ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ 64 کا نمبر کدھر سے آیا ہے. کیا اسے 63 ہونا چاہیے, کیا 62 سے بہتر ہے؟ یہ بھی بات بھی ابھی تک حکومت کی طرف سے کلیریفائی نہیں ہوئی. امید ہے اگلے 3 دنوں میں ہوگی. باقی جو 2 ایشوز ہیں وہ بھی بڑے سنجیدہ, اور یہ میں نے جو پہلے دن میٹنگ ہوئی تھی حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ جس میں یہ مسودہ شیئر کیا گیا تھا, کہ میں نے پوائنٹ اس میں اٹھایا تھا کہ یہ جو ریزن لکھا ہے جی نیشنل سیکیورٹی کی, پرائم منسٹر شوڈ گو ان رائٹنگ اینڈ ریکارڈ کہ کون سی ایسی ریزنز ہیں وچ ڈیمانڈ این ایکسٹینشن ان دا ٹینیئر. تو ایک تو وہ ابھی تک اس میں یہ
پرائم منسٹر کے اوپر یہ بار نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ کریں. ہمارے خیال میں وہ ریکارڈ ہونا چاہیے اس کو کہ کیوں وہ نیشنل سیکورٹی کس قسم کی ہے جس کے نتیجے میں یہ آپ بل میں ایڈ کروانا چاہیں گے سارا کچھ؟ جی ہم کروانا چاہیں گے. پارٹی میں اس وقت جو فائنل امینڈمنٹس جو ہیں وہ ڈرافٹ ہو رہی ہیں کہ ایگزیکٹ لینگویج کیا ہونی چاہیے. اور آخری بات جو ہے وہ, اور یہ میں نے فروغ نسیم صاحب کے سامنے یہ بات کی کہ میں نے کہا یہ بہت ہی ایک سنگین مذاق ہے کہ ایک ایسا بل جو سپریم کورٹ کے براہ راست حکم پر مقننہ کے سامنے آیا ہے, اس بل میں آپ نے ایک آؤسٹر کلوز ڈال دیا ہے کہ اس بل کے تحت جو اپوائنٹمنٹ ہوگی اس پہ عدالت کوئی بات نہیں کر سکتی. میں نے کہا یہ چیز نہیں چلے گی, عدالتیں اب نہیں مانتی آؤسٹر کلوزز, تو آپ نے کیوں ڈالا اس کو؟ یہ تو مذاق اڑانے کے مترادف ہے کہ جو بل سپریم کورٹ کے کہنے پر آیا ہے اس پہ آپ نے کہا جی آئندہ سے کورٹ اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. تو یہ چار تو آپ کو جواب ملا اس کا؟ جی مجھے انہوں نے کہا نہیں جی یہ آپ نے میری انہوں نے تعریف کر دی کہ آپ نے یہ پوائنٹ پک کر لیا, لیکن انہوں نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا کہ آپ نے کیوں دیا. جواب کسی اور صاحب نے دیا, انہوں نے کہا جی عدالتیں ویسے اپنی مانتی روٹین میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اس میں کچھ لینگویج کے بھی ایشوز ہیں جہاں بعض ٹیکنیکل جگہوں پہ جو یعنی ٹھیک ہے میرا خیال ہے بڑے ویلڈ معاملات ہیں. تو یہ چار ایشوز میں نے اٹھا دیے ہیں, ریزنز والا اور آؤسٹر والا. ٹھیک ہو گیا. شفقت صاحب ذرا ان کو ایڈریس کریں, یہ آئی تھنک بڑے ضروری چاروں ہیں آپ نے نوٹ کیے. 64 سال کی عمر کیوں رکھی ہے, اگر ریموو کرنا ہو کسی آرمی چیف کو یا کسی بھی چیف کو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, ان رائٹنگ ریزن دیا جائے کہ کیوں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, اور سپریم کورٹ کیوں نہیں اس بل کو جو ہے وہ سپریم کورٹ تک یہ کیوں نہیں جا سکتا. 4 بہت امپورٹنٹ آبجیکشنز. یہ ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ نون لیگ کو کوئی آبجیکشنز ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ایک خواجہ آصف کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی تھی, اور میرا خیال ہے کہ ان کے باقی پارٹی کے عہدیداروں کی طرف سے بھی, کہ ہم اس بل کو انکنڈیشنلی سپورٹ کرتے ہیں. اور انکنڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کنڈیشن, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ یہ کریں تو پھر سپورٹ کریں گے. پھر شاید انہوں نے کوئی اپنی سوچ کوئی بدلی ہے یا نہیں بدلی, اس کا یہی بتا سکتے ہیں. دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ جمعے والے دن جو نیشنل اسمبلی کی ڈیفنس کمیٹی, جس میں ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, اور سینٹ کے جو ڈیفنس کمیٹی کے ممبران تھے, وہ سب متفقہ طور پہ بیٹھے اور سب نے کہا کہ جی بالکل یہ بل جو ہے منظور ہے اور پاس ہے. تو اس لیے وہاں پر بھی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں اٹھائی. اگر اٹھائی تو بہرحال یہ ابھی شاید منڈے کو دوبارہ اس کی میٹنگ ہو رہی ہے. اس چیز کا یہ, میں تو کوئی لیگل آدمی نہیں ہوں, قانونی آدمی نہیں, لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے اختیارات پہلے بھی تھے آئین کے مطابق آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنے کے. پرائم منسٹر کے اختیارات پہلے بھی تھے پرائم منسٹر کو آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے. پرائم منسٹر کے پہلے بھی اختیارات تھے کہ وہ کسی بھی سول سرونٹ کو اور آرمی چیف کو ریموو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو پہلے موجود تھی, لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پہ باقاعدہ لیجسلیشن کر لی جائے, تو وہی چیزیں جو کہ پہلے موجود تھیں ان پہ اب دوبارہ لیجسلیشن ان کو فارملائز کر دے گی. ویسے میرے حساب سے تو فارمل پہلے بھی تھی, کیونکہ جو چیز آئین جو ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئین جو ہے وہ لیجسلیشن سے زیادہ سپیریئر ہے, اور آئین میں کلیئرلی یہ پاور جو ہے وہ پی ایم کی ہے. تو اس لیے اگر ان کو کوئی اعتراضات اب ان کے ذہن میں ہیں تو ٹھیک ہے, یہ اٹھائیں کمیٹی میں. بریک لیتے ہیں جی. سیکنڈ تھاٹس آ رہی ہیں اپوزیشن کو, نہیں آ رہی, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب آنے والے جو پرائم منسٹرز ہیں, جب ان کے سامنے یہ فیصلہ آئے گا ایکسٹینشن کا, وہ کن بنیادوں پر کریں گے. یہ وہ تمام تر ایشوز ہیں جو شاید اس بل کو پاس کرنے سے پہلے کم از کم ان حوالے سے ہمارا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ایکسٹینشن کے حوالے سے. خرم صاحب, یہ جو ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے, جو بل پاس ہونے جا رہا ہے, اس میں اب مجھے یہ بتائیے, آخری سیگمنٹ ہے اور اس میں یہ نقطہ میں اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے یہ ایک روٹین تو نہیں ہو جائے گا. یعنی اس بل میں جب آپ نے اس کو پڑھیں گے اور آپ اس کو پاس کریں گے, تو اس سے اب یہ ایک ٹرینڈ نہیں آ رہا کہ اب ہر آرمی چیف جو آئیں گے وہ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ مجھے ایکسٹینشن ملنی چاہیے, کیونکہ وجوہات جو ہیں وہ تو ہر وقت ان کو موجود ہوتی ہیں. ہم کیا
انکریج کر رہے ہیں ایکسٹینشنز کو؟ جی نہیں، یہ تو پہلے بھی ایشو اٹھتا رہا ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ پہلے صرف وزارت دفاع اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان بند فائلیں جاتی تھیں اور واپس آ جاتی تھیں۔ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ پارلیمان کا جب ایک رول عدالت کی انٹرونشن میں سے اب کھل کر سامنے آ گیا ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور اس کی جب میں نے جو آبجیکشنز میں ذکر کیا کہ پرائم منسٹر کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ وہ ریکارڈ کریں اپنی وجوہات کہ کیوں وہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور جب ایک دفعہ لیجسلیشن کے پاس یہ سارا معاملہ آیا تو یہ معاملہ پھر اب اتنی آسانی سے اس بند ڈبے میں نہیں جائے گا جہاں وہ 72 سال میں رہا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، اور وزیر اعظم کی جو اپنی ان کی نیچر ہے یا وہ کس طرح سول ملٹری ریلیشنز کو دیکھتے ہیں۔ میں دہرا دوں، نواز شریف نے اپنے 3 ادوار میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا موقع، انہوں نے کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی اور نئے لوگ اپوائنٹ ہوئے۔ یہاں جو ہے اگر عمران خان صاحب دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی ریکارڈ ہوگا، اور یہ کلیئر ہے کہ ابھی تک ایکسٹینشن کا جو تاریخ ہے وہ پاکستان میں اچھی نہیں ہے۔ جنرل کیانی کی بھی ایکسٹینشن کے جو اگلے 3 سال تھے وہ ان کے پہلے 3 سال کے مقابلے میں اتنے مثبت اور بہتر نہیں تھے کہ ہمیں آخر میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ایشو ہے، لیکن یہ اگر ہم ٹرینڈ کو دیکھیں چاہیے۔ لیکن اگر ہم ٹرینڈ کو دیکھیں شفقت صاحب، ٹرینڈ کو دیکھیں تو اگر آپ جنرل ضیاء سے آپ شروع کریں تو اس کے بعد سے 90s میں جنرل بیگ تھے، پھر اس کے بعد جنرل آصف نواز، جنرل وحید کاکڑ، جنرل کرامت، کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملی تھرو دا 90s۔ لوگ اپنا ٹرم ختم کرتے رہے، لیکن جنرل مشرف کے بعد سے اس کے بعد جنرل کیانی آئے، جنرل راحیل شریف آئے، جنرل قمر جاوید باجوہ، 4 لوگوں میں سے 3 ایکسٹینشن پہ آ چکے ہیں۔ تو ٹرینڈ تو نظر آ رہا ہے بالکل کلیئرلی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو یہ موجودہ قانون ہے اس سے کسی چیز پہ فرق نہیں پڑے گا جو قانون بننے جا رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی وزیر اعظم کے اختیار تھا کہ وہ کسی آرمی چیف کو اگر چاہیں تو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ کچھ دفعہ دی بھی گئی، کچھ دفعہ نہیں دی گئی۔ کچھ آرمی چیفز جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اپنے آپ کو بھی ایکسٹینشن دی۔ سو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ قانون بننے سے کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے جو کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی، میرا خیال ہے پہلے بھی تھی۔ اور یہ تو کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ کیونکہ اس کو آپ ایک فارملائز کر دیں تو اس کے لیے لا آ گیا۔ ادروائز اگر یوسف رضا گیلانی نے کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی تو وہ کوئی غیر قانونی تو نہیں تھی اور نہ ہی کوئی چیلنج ہوئی تھی۔ تو اس اس میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ ذرا بات تو کر لینے دیں مجھے۔ اگر مجھے اجازت ہے تو میں مقصد یہ ہے کہ یہ کیا تبدیلی آئی؟ 1 منٹ میں ختم کر لیتا ہوں نا، میں ختم کر لیتا ہوں، آپ ضرور کریں بات۔ بات یہ ہے کہ میری دانست کے اندر اپوائنٹمنٹ آف آرمی چیف، ایکسٹینشن آف آرمی چیف، یہ سارا کچھ پرائم منسٹر کے اختیارات میں پہلے بھی تھا، اب ذرا فارملائز ہو جائے گا اس قانون کے تحت۔ ادروائز کوئی فرق ان ایسنس کوئی فرق نہیں پڑا۔ جی خرم صاحب۔ جی دیکھیے، پرائم منسٹر کو اگر وہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں انہیں پھر آرمی ایکٹ کی شک کا حوالہ دینا پڑے گا کہ وہ کس شک کے تحت جو ہے یہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی حوالہ نہیں دیا جا۔ آپ ریکارڈ سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہے، اور سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو پیراگراف 5 لکھا ہے اپنی سمری آف فائنڈنگز میں، وہ میں آپ کے سامنے عوام کو پڑھ کے سنا دوں۔ Summaries of the Ministry of Defense approved by the President, the Prime Minister and the Cabinet for the reappointment, extension and fresh appointment of General Bajwa seem to be meaningless and of no consequence in absence of the law prescribing tenure of a general and providing extension for another tenure. تو یہ تبدیلی تو آئی ہے نا کہ اس حکومت نے جو 4 مہینے کا پروسیس تھا اپریل سے نومبر کا، اس کو سپریم کورٹ نے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے اور کہا یہ جب تک آپ قانون کا حوالہ کریٹ نہیں کریں گے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ایشو ہے کہہ دینا کہ جی کوئی فرق نہیں پڑا، فرق تو بہت پڑا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا پارلیمان کا جو دروازہ کھلا ہے ایسے معاملات میں قانون سازی کا، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔
ٹھیک ہے ناظرین، بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے اور آنے والے چند دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو بل موجودہ حالت میں اسی طریقے سے پاس ہونا ہے یا اس میں وہ کچھ ترامیم آنی ہے جو خرم دستگیر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے۔ معاملہ بہت نازک ہے اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ہمارا پارلیمان جو ہے وہ اچھی طرح سوچ بچار کر اس کو بل کو قانون میں تبدیل کرے۔ میں اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔